बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तउदिफ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इतनी खूबसूरत सी हमारे पास इतनी प्यारी सूरह है। मैं बहुत दफ़ा सूरह ज़िलज़ाल को पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके आमाल बताती हूँ ना, कि इसके पढ़ने के जो हम आमाल हैं वो कौन कौन से। इस सूरह को हम किस किस अमल के लिए पढ़ सकते हैं और इसके पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको पता है आजकल बहुत ज़लज़ले आ रहे हैं ना, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले हैं। अभी तुर्की में ज़लज़ला था, जब हम पाकिस्तान थे वहाँ ज़लज़ला था। आपको पता है जब हम मशहद गए ना, इतना ज़बरदस्त ज़लज़ला मशहद में आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2:45 आया और सारा होटल में, क्योंकि हम बहुत ऊपर का हिस्सा था होटल का, पूरा होटल हिल गया और पूरे हम लोग भाग के हरम में गए। हरम में तो कुछ पता ही नहीं था। हरम में हरम वालों ने कहा तो हमें तो पता ही नहीं कि ज़लज़ला भी आया है कि नहीं। तो अब देखो, जब ज़लज़ला आता है ना, तो ज़लज़ले से बचने के लिए, ये दुनियावी ज़लज़ले की मैं आपको बात करती हूँ, लेकिन आखिरत के ज़लज़ले के बचने के लिए भी है। जब ज़लज़ला जहाँ जिन जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पर आप सूरह ज़िलज़ाल लिख कर घर में किसी भी जगह पर आप सूरह ज़िलज़ाल रख लें, किसी भी जगह पर। स्पेशली अगर आप कुरान के नीचे रखते हैं या जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में, किसी भी जगह पर अपने हाथ से, जो हम हाथ से चीज़ लिखते हैं ना वो अलग होती है। तो आप हाथ से लिखकर आप दरवाजे पे लगा भी सकते हैं सूरह ज़िलज़ाल, ज़लज़ले से बचने के लिए। और सूरह ज़िलज़ाल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़लज़ले से बचने के लिए हम रोज़ जो है वो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो ज़लज़ले से बचने के लिए आता है, अमल जो आता है सूरह ज़िलज़ाल का, वो यही आता है कि सबसे पहला अमल जो है वो सूरह ज़िलज़ाल का, वो ज़लज़लों से बचने के लिए आता है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं सूरह ज़िलज़ाल के लिए, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पता है कि अगर कोई दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा तंग करता हो, बहुत 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 तंग करता हो, दुश्मन के लिए भी बहुत ज़्यादा होती है, और आप सोचते हैं कि वो हमारी जान छोड़ दे। देखिए, अब मैं 100% ये नहीं कह सकती कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है, शैतान हमें ऐसे तैयार करके दिखाता है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी होता है कि हमें गलत फहमियाँ हो जाती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। हम 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी के जो 90% प्रॉब्लम होते हैं ना, वो गलत फहमियों की वजह से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है तो बस मैं उसको दे रखूँ, खुदा न खास्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है और मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन इस नीयत से नहीं कि खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान पहुँचे, मुझे कोई हक नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने का, शायद वो मेरा दोस्त हो और मुझे शैतान ने इसे वर्गलाया हो। तो अगर मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है खुदा न खास्ता, तो उससे छुटकारे के लिए इस नीयत से, सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से कि ये मेरी जान छोड़ दे, या ये दुश्मनी छोड़ दे, ये दुश्मनी छोड़ दे, या जादू करना छोड़ दे, या जो पीछे से वार है वो करना छोड़ दे, तो हर रोज़ हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरह ज़िलज़ाल पढ़ के हाथों को बुलंद करके और दुआ करनी चाहिए। आप यकीन माने, इस तरह से करने से वो अपनी दुश्मनी छोड़ देगा और वो छोड़ देगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए अपना रास्ता ही बदल देगा। तो इस तरह से करने से सूरह ज़िलज़ाल हम पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात जो सूरह ज़िलज़ाल की मुझे इतनी 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 अच्छी लगती है, आपको पता है,
اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کے دل میں ہمارے لیے نفرت آ گئی ہے، کسی کو غلط فہمی آ گئی، کیونکہ میں ابھی وہی بات کر رہی ہوں نا، ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں نا، ہمیں 100% غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، نفرتیں ہو گئی ہیں، جدائیاں ہو گئی ہیں، جو بھی کچھ ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کسی کے دل میں میرے لیے نفرت آ گئی ہے، یا کسی کے دل میں غلط فہمی آ گئی ہے میرے بارے میں، تو آپ 11 دفعہ روز سورہ زلزال پڑھو اور اللہ سے دعا کرو ہاتھ بلند کر کے، یا اگر آپ کے پاس اس کی پکچر ہے آپ اس کی پکچر پہ پڑھو اور اللہ سے کہ اے اللہ اس کے دل میں جو میرے بارے میں نفرت ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے یا جو بھی غلط فہمی ہے، اللہ جو بھی اس کے دل میں میرے بارے میں غلط فہمی اس کو نکال دے. کیونکہ یہ سورہ زلزال کی آیت بھی یہی کہتی ہے نا کہ زمین جو ہے وہ اپنی تمام چیزوں کو نکال کے پھینک دے گی. تو ہم اللہ سے کہیں اللہ جو بھی اس کے دل دماغ میں ہمارے بارے میں ہے اس سب کو نکال کے صاف کر دے. ایک یہ ہو گیا طریقہ سورہ زلزال پڑھنے کا، اور ایک اور طریقہ ہے سورہ زلزال پڑھنے کا، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جیسے نہیں کسی کو بیماری ہے، خدا نخواستہ کسی کو بیمار ہے، کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہے یا کوئی بھی اندر میں بیماری ہے نا، وہ بھی پانی کے اوپر سورہ زلزال کو دم کر کے جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھے. میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سورہ ہوتی ہے، اگر کوئی سورہ ہے نا، سورہ کو میں پورا پڑھ سکتی ہوں. میں روز 10 دفعہ پڑھوں، دوسرے دن میں 30 دفعہ پڑھوں، جتنی دفعہ اگر ایک سورہ پڑھنی ہے مجھے پوری، اس کو میں پڑھ سکتی ہوں. تو پانی پہ دم کر کے 11 دفعہ، 40 دفعہ، 21 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ہو سکے ہم پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پی لینا. تو جو اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اچھا مزے کی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ فزیکل بیماری تو ہوتی ہے نا، دل کی بیماری ہے، کینسر خدا نخواستہ، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے، اسٹومک کی ہے، لیور کی ہے، جو بھی ہے، سب بیماری نکل کے چلی جائے گی. لیکن سب سے بڑی بیماری کون سی ہوتی ہے؟ نفاق کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، حسد کی. وہ جو بیماری ہوتی ہے، خدا نخواستہ یہ نہیں کہوں گی کہ دوسرا اگر میرے ساتھ حسد کرتا ہے تو میں نہیں کرتی ہوں گی. کیا پتا میرے اندر بھی کوئی ایسی بیماری ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو. تو پانی پہ دم کر کے اگر میں روز 3 دفعہ پانی کو پیتی ہوں نا، اور اللہ سے کہتی ہوں، اللہ اور رسول سے کہتی ہوں، اللہ میرے دل میں، اپنے بچوں کو بھی ہم پلا سکتے ہیں، میرے دل میں، میرے دماغ میں کوئی بھی اگر ایسی نفرت ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کو تو پسند نہیں کرتا، تیرے محمد اور آل محمد جس بیماری سے نفرت کرتے ہیں، اللہ میرے اندر سے اس بیماری کو نکال دے. تو پتہ ہے سورہ زلزال پڑھنے سے، جب بھی آپ پانی پیو سورہ زلزال پڑھ کے پی لو. بس یہی کہ اللہ اندر کی صفائی کے لیے سورہ زلزال سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے کوئی بھی وہ اچھی چیز نہیں. اور ہسبینڈ وائف میں یا بہن بھائیوں میں یا فار ایگزامپل ماں باپ میں یا ساس، اور جیسے ہم کہتے ہیں نند ساس، اور یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں بہت اچھے رشتے ہوتے ہیں، قیمتی رشتے ہوتے ہیں، ان کو بچانا چاہیے نا. بس تھوڑی سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی محبت کے لیے بھی کہ مثلا یہ جو رشتے ہیں یہ مجھ سے محبت کریں اور ان کے دلوں میں جو بھی میرے بارے میں غلط فہمی ہے وہ نکل جائے. تو مجھے چاہیے کہ میں ان کے اوپر بس ان کے اوپر یا پڑھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے 11 دفعہ سورہ زلزال پڑھ کے دعا کروں اور اللہ سے کہوں اللہ ان کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دے، جو غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائے، اور ان کے دلوں میں جو بھی میرے بارے میں غلط فہمی ہے یا دکھ ہے یا درد ہے یا نفرت ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ سب صاف ہو جائے، اور ان کے دلوں میں اس کے بدلے میں تم اس کی جگہ محبت، احساس، فکر اس چیز کو رہتے. تو آپ دیکھو یہ معجزانہ طور پر سورہ زلزال یہ کام کرتی ہے، معجزانہ طور پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ کو نیند نہیں صبح جلدی اٹھنا ہے اور آپ سوچتے ہو کہ بھائی الارم لگاؤں، 10 الارم لگاتے ہیں، میں تو پتہ نہیں کتنے الارم لگاتی ہوں، اتنے الارم ہوتے ہیں میرے، ہر 2 منٹ کے بعد ایک الارم ہوتا ہے. تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اگر آپ سوچتے ہو کہ مجھے جلدی صبح اٹھنا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں، اور پھر آپ معجزہ دیکھیں کہ کس طرح سے سورہ زلزال آپ کو صبح جو آپ جس ٹائم کی نیت کریں گے اسی ٹائم پہ آپ اٹھ جاؤ گے. تو یہ تو ہے ہمارے پاس سورہ زلزال کے لیے. اور وہی یہ جو بیماری کے لیے ہے یا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بیماری کے لیے ہے یا دشمن کے لیے ہے، یا دشمن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر بھی ہم بھی وہی چاہتے ہیں نا کہ محبت ہو جائے. تو اگر محبت کے لیے وہی ہے، کوئی شخص تنگ کرتا ہے
تو وہ حیران نہ کرے، اگر اس کے لیے ہے تو کم از کم 41 ڈیز، 41 دنوں تک ہمیں یہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ 41 دنوں کے بعد جو ہے سے پہلے ہی اثر ہوگا، وہ عمل اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا اور مسلسل 40 دن تک ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پہ جب ہم کرتے ہیں بغیر بیچ میں گیپ کے، تو آپ کو پتہ ہے وہ سورہ یا وہ جو سورہ ہے یا وہ جو بھی عمل ہے، سورہ ہے یا آیت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہماری دوست ہو جاتی ہے، پھر ہماری زبان میں اتنی تاثیر ہو جاتی ہے کہ جب بھی پھر اس کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں نا، پھر وہ ہماری مدد کرتی ہے، پھر جیسا ہم اس کو کہتے ہیں ایک بہت بیسٹ فرینڈ بن جاتی ہے پھر 40 دن کے بعد۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم یہ مسلسل پڑھتے ہیں 40 دن تو وہ میری بیسٹ فرینڈ ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو جو بھی کہوں گی، جو بھی اپنا غم تکلیف رنج کہوں گی، وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو بھی بیسٹ فرینڈ بنایا۔ چلے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس سورہ زلزال، اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ زلزال کے پڑھنے کا سورہ زلزال کا ابھی ہم کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے ہم اندر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ والی آیت جو ہے نا وقال الانسان ما لها، یہ مجھے بہت نا مجھے جھنجھوڑ دیتی ہے یہ آیت جب بھی میں پڑھتی ہوں، وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آتی ہوں کہ ہم جب اس سورہ کو پڑھتے ہیں، حدیث میں ملتا ہے یا اس کو نماز میں پڑھتے ہیں تو کتنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھو نسیم آپا نے بہت خوبصورت بات کی، مجھے بہت پیاری لگی ان کی بات کہ جو سورہ ہے سورہ زلزال اور جو پہلے ہم نے سورہ کی تھی، یہ اتنی خاص تو ہے نا، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نماز جعفر طیار میں یہ سورہ پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنی یہ امپورٹنٹ سورہ ہے، ہمیں اس کی امپورٹنس کو دیکھنا چاہیے۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی حدیث بتاتی ہوں، ہم ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سورہ قل ھو اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں قل ھو اللہ پڑھنے سے جو ہے وہ پورے 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے سے ہمیں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس سورہ کو پڑھنے کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ چلے میں آتی ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأہا یعنی من قرأ سورۃ الزلزال، جو شخص بھی پڑھے گا سورہ زلزال کو، فکأنما قرأ البقرہ، جب رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص بھی یہ میں نہیں کہتی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے پڑھا سورہ زلزال کو فکأنما قرأ البقرہ، اس نے اس طرح سے پڑھا جیسے اس نے پوری کی پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، وَأُوتِیَ مِنَ الْأَجْرِ، اور اس کو عطا کیا جائے گا اجر میں سے کمن قرأ ربع القرآن، کہ جس طرح سے اس نے یعنی اس طرح سے اس کو عطا کیا جائے گا کہ جس طرح سے اس نے چوتھا حصہ قرآن کا پڑھا، اتنا اس کو اس کا ثواب ملے گا صرف ایک سورہ پڑھنے سے۔ اب دیکھو کتنا میرا رب مہربان ہے کہ میں ایک دفعہ 8 چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے پورے قرآن کے چوتھے حصے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہے بھی اب دیکھو کتنی چھوٹی سی آیت ہے، اور اب میں پڑھتی ہوں آپ دیکھو 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے ایک دفعہ پڑھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب دیکھو کتنا ٹائم لگا پڑھنے میں اور پھر اتنا بڑا اس کا ثواب۔ اچھا اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا اتنی پیاری حدیث ہے، امام فرماتے ہیں اے لوگو، اذا زلزلت الارض، کبھی بھی تم سورہ زلزال پڑھنے سے تھکو مت، یعنی جتنا ہو سکے سورہ زلزال پڑھو، کیونکہ جب زلزال ہے نا وہ اخرجت الارض اثقالها،
تو وقال الانسان ما لها، یعنی سورہ زلزال پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو رنج ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بھی ایسی چیزیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ نکل جائیں گی. وقال الانسان ما لها، انسان عجب ہو جائے گا کہ یہ میری زندگی سے سب چیزیں کیسے باہر چلی جا رہی ہے. اتنا ثواب ہے اس سورہ پڑھنے کا. اور پھر امام فرماتے ہیں کبھی اسے تھکو مت. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی نافلہ نماز میں سورہ زلزال پڑھتا ہے وہ کبھی بھی جب بھی زلزلہ آتا ہے نا اس سے بچ جاتا ہے، یعنی کبھی بھی زلزلے کے اندر جو وہ پھنس نہیں سکتا. اور دنیا کی جو بجلی چمکتی ہے، یعنی ہمیں دیکھتے ہیں کڑاکے ہوتے ہیں، بجلی ہوتی ہے اور بادل ہوتے ہیں، ان چیزوں میں بھی وہ نہیں پڑتا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ زلزال کے لیے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں سورہ زلزال کو پڑھتا ہے نا، اس دنیا میں سورہ زلزال کو پڑھتا ہے اور سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے تو قیامت میں اس قیامت کے زلزلے سے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ محفوظ رہے گا. چلیں اب ہم آتے ہیں سورہ زلزال کی طرف. کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سورہ زلزال جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ سب کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی فقہی قانون نہیں ہے اور اس کے اندر جو بھی مطالب ہیں وہ قیامت کے مطالب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سورہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. پاسبل ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہو، کیونکہ کچھ سورہ ایسی تھی جو دو دفعہ نازل ہوئی. لیکن ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے. ہمارا جو اس سے کام ہے اس کے اندر جو مطالب ہے، اس کے اندر جو قانون اور چیزیں ہیں اس کی طرف آنے کا ہے. چلے یہ اس سورہ کے 3 پارٹس ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت پارٹ میں اس کو ہم کرتے ہیں. اس سورہ کے 3 پارٹس ہیں اور 3 پارٹس جو ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ قیامت کی جو شرط ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، زمین کی گواہی دینا. اور پھر جو بتایا گیا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس سورہ کو جو نیک لوگوں کے اعمال اور جو برے لوگوں کے اعمال ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو دیکھیں اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا سورہ زلزال کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، عجب بات ہے کہ یہ سورہ اذا سے شروع ہوتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اذا ہم سب نے پڑھا ہے کہ قرآن میں 4 لفظ بتاتی ہوں آپ کو. ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اذا، ایک ہوتا ہے لو، ایک ہوتا ہے ان. ہم نے کیا ہے، پھر کر رہی ہوں تاکہ ہمیں یاد آ جائے. لو، اگر کہیں پر کسی جملے میں لو آ جائے نا، اب دیکھو قرآن میں ایک دفعہ خدا نے کہا ہے لو، اگر 2 خدا ہوتے، لو آلہتا کچھ اس طرح سے اللہ نے کہا اگر 2 خدا ہوتے، یعنی لو مینس نہیں ہے. ایک دفعہ رسول خدا سے کہا لو، یعنی اگر اخلاق کے لیے اے محمد لو، اگر تم سخت دل ہوتے تو لو کا استعمال، یعنی تم سخت دل نہیں ہو. تو جہاں پر بھی لو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تقریباً اس کی 99% میننگ ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. لو یعنی ہرگز یہ کام نہ ابھی تک ہوا نہیں ہوگا، یعنی نیور. تو لو استعمال ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہے ان کا مطلب ہوتا ہے شرطیہ ہوتا ہے ان بھی، لیکن ان جو ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوا. سوری، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ 50-50، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. ان اگر یہ کام ہوا تو یہ ہوگا. جیسے ایک آیت ہے قرآن کی، اگر ہسبینڈ وائف کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو بہت اچھے اور جو صلح پسند لوگ ہیں، جو سچے اور مخلص ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی چوز کرو اور لڑکے کی طرف سے بھی چوز کرو اور وہ آپس میں بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. قرآن یہ کہتا ہے، لیکن اس میں ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جھگڑا ہو بھی سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں بھی ہو سکتا. تو یہاں ان کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن آپ دیکھو ایک ہوتا ہے از اور ایک ہوتا ہے اذا. یہاں پر استعمال ہوا ہے اذا. از جب استعمال ہوتا ہے، جب بھی آپ از دیکھو گے تو از جو ہے
وہ پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے، یعنی پاسٹ کے لیے آتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے آئے گا. لیکن اذا جب آتا ہے تو یہ تقریباً پریزنٹ ٹینس کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو اس شروعات ہوئی ہے یہ از لفظ سے ہوئی ہے، اور اس کی میننگ ہوتی ہے کہ یہ کام 100% ہوگا اور ہو کر رہے گا. ایک ہے از، یعنی یہ کام شاید ہو جائے، شاید جسے ہم کہتے ہیں ارادہ. ارادہ میں کیا ہوتا ہے؟ ارادہ جسے کہتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے. ارادہ میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ ارادہ یہ کام جو ہے وہ 100% کرنے کا ارادہ ہے، میرے دل دماغ میں ہے، میں نے سب چیزیں تیار کر لی ہیں اور میں یہ کام کروں گی اور کر کے رہوں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے ارادہ. اب یہ کام آگے ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، اس کا تعلق ارادہ سے نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کام ہو جائے آگے، ہو سکتا ہے یہ کام آگے نہ ہو. لیکن جب اذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اذا کا مطلب ہوتا ہے یہ کام اس کام میں 100% کرنے کا ارادہ ہے اور کریں گے اور ہوگا اور ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کا لفظ ہے یہ جب اذا آتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا اذا، جب. ہمیں پتا ہے کہ یہ ظرف ہے جب، جس وقت یہ کام ہوگا، یعنی از کہہ کر میں وہی کہتی ہوں نا، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا ذہن کیوں ہمارے ذہن کے اندر ایک حرکت نہیں آتی، ایک لرزہ نہیں آتا. اذا جب ہم سنیں نا تو پہلے اذا سنتے ہی ہم چونک جائیں. اذا، یا امام کون سا ایسا کام ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور ہو کر ہی رہے گا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اور میں کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا اور تم اس میں موجود ہوگے. یہ کون سا کام ہے؟ اس وقت انسان کو الرٹ ہونا چاہیے. یہ جب اذا لفظ آیا. پھر ہے زلزلہ. زلزلت الارض، جب لرزایا جائے گا. زلزلہ یعنی کانپنا، شدید ترین شدت کے ساتھ کانپنا. جب لرزایا جائے گا زمین کو. دیکھیں عجب بات ہے کہ جب لرزے گی زمین، ایسا ترجمہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ فعل مجہول آ رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو لرزایا جائے گا، یعنی زمین کو پکڑ کے ایسا اس کو لرزایا جائے گا. زلزالہا، کہ پوری کی پوری زمین حرکت میں آ جائے گی، لرز جائے گی، اور پوری کی پوری زمین. زلزالہا اوپر کی چیزیں نیچے، نیچے کی چیزیں اوپر، اور پوری کی پوری زمین جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی. زلزالہا میں آتا ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھو گے، اس کے جو ٹرانسلیشن لکھی ہوتی اس میں یہ کوئی بھی چیز نہیں آئے گی. پھر ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اخرجت الارض. یہاں پر دیکھو، یہاں پر فعل مجہول جو ہے وہ نہیں استعمال ہوا. عجب بات آتی ہے، اس کو آپ نوٹ کریں گے، نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کریں گے. دیکھیں زمین خود نہیں لرزے گی، لرزایا جائے گا. اور دوسری بات یہاں پہ مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ اخرجت الارض، اب خود زمین نکالے گی. وہاں زمین کو لرزایا جا رہا ہے اور یہاں زمین خود نکالے گی. اسقالہا، جو اپنے سینے کے اندر، اپنی چھاتی کے اندر، اپنے اندر جو بھی کچھ روئے زمین پہ ہوتا رہا اس نے اپنے سینے میں جمع کیا. اسقال، بہت سنگین، بہت بھاری، بہت وزنی، بہت ناقابل برداشت چیزوں کو اس نے رکھا اور پھر اب اس کو نکالے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا ارے یہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو. وقال، کہا انسان نے، ماں کیا ہو گیا، لہا زمین کے لیے، کہ اس کی کوالٹی تو یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزوں کو نکالے، اس کی کوالٹی تو نہیں ہے کہ وہ بات کرے، اس کی کوالٹی تو نہیں ہے. زمین تو چپ ہوتی ہے. زمین کو تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو ذلیل قرار دیا ہے، جو تم کر سکتے ہو اس کے اوپر کرو. لیکن قیامت کے دن زمین جو ہے وہ ذلیل نہیں ہوگی، بلکہ زمین ہر وہ چیز جو دکھ کی وجہ سے وہ بولے کہ اے اللہ میرے اوپر قتل ہوا تھا، اے اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا، وہ بولے گی.
ज़मीन बोलेगी, पहले निकालेगी सब कुछ अपने सीने से और फिर अल्लाह से रो के फरियाद करेगी, अल्लाह मेरे ऊपर कत्ल किया गया, ए अल्लाह मेरे ऊपर मासूम बच्चों को मारा गया, ए अल्लाह मेरे ऊपर ये सब हुआ, मैं चुपचाप देखती रही क्योंकि तुमने मुझे जलील बनाया इस दुनिया में, लेकिन आज मैं सब चीज़ें निकाल दूंगी। तो यहाँ पर हम आते हैं लफ्ज़ ज़िलज़ाल की तरफ, ज़ुलज़िला की तरफ। तो ये जो लफ्ज़ है ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है तकरीबन मुझे लगता है 5 आयतों में, चार सूरों में ये इस्तेमाल हुआ है। आप नोट करिएगा, सूरह बकरा आयत नंबर 2 और 214, 114, 214 में। सूरह हज ये मुझे करनी है, सूरह हज। सूरह बकरा में तो हमने कर लिया है कि जब मुसलमानों के ऊपर मुश्किलात आई थी तो वो ज़लज़ला जो था वो ज़लज़ला, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा तातिकुम मसलुल लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम मस्सतकुमुल बासाअ वज़्ज़र्राअ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अल्लाह इन्न नस्रल्लाहि करीब। ये सूरह बकरा की आयत है। यहाँ खुदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम आराम से जन्नत में चले जाओगे, हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम समझते हो कि तुम जन्नत से सुकून से चले जाओगे, और अभी तक तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यानी मुश्किलात नहीं आई है कि जिस तरह से पहले वालों में आई है। यानी ये आयत कहती है कि अल्लाह कहता है कि सब तुमसे पहले वालों को भी मैंने इस तरह से आजमाया, मस्सतहुमुल बासाअ वज़्ज़र्राअ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल, इतनी सख्तियां आई थी उन लोगों के ऊपर, इतनी सख्तियां, वो जुलजिलू, और उनको ऐसे जलजले में अल्लाह ने इम्तिहान में फंसा दिया था कि खुद रसूल ये कहता है कि अल्लाह बस कर दो, अब जो है वो नुसरत आ जाए। तो तुम समझते हो कि तुम्हें बस कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें नहीं आजमाया जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा और तुम्हें भी इस दुनिया में ऐसे जलजले से गुजरना पड़ेगा अगर मोमिन हो तो। अच्छा, फिर उसके बाद एक आयत है, यही मुझे करनी है, सूरह हज की आयत है, फिर मैं ख़त्म करती हूँ, हमारा टाइम भी हो गया। सूरह हज की आयत है, इसको आप नोट करिएगा। सूरह हज है, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतुस्साअति शैइन अज़ीम। यहाँ पर अल्लाह कहता है या अय्युहन नासो इत्तकू, ए लोगो, नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नोट करिएगा। या अय्युहन्नास, ए वो लोगो, इत्तकू, तकवा अख्तियार करो, अलर्ट हो जाओ। इत्तकू, डरो नहीं, हम कहते हैं डरो अपने परवरदिगार से, हाँ कह सकते हैं, लेकिन असल मीनिंग है चारों तरफ से अलर्ट हो जाओ अपने रब से, क्योंकि कयामत का जो जलजला है वो इतनी अजीम शे है, इतनी अजीम शे है कि तुम्हारे सोच और गुमान से भी बड़ी है। इंशाल्लाह यहाँ तक हम करते हैं और फिर इसी लफ्ज़ को लेकर हम आएंगे, और मुझे लगता है मैं सूरह ज़िलज़ाल को वही 3 पार्ट्स में हम करके ख़त्म कर देंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन।